वेलकम बैक नाज़रीन। 15 शाबान आज वो बड़ी रात है जिसके हवाले से नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अल्लाह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकत पैदा फरमा और खैर और सलामती के साथ हमें रमज़ान तक पहुँचा। शब फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं रात, और बारात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बरी हो जाने और निजात पाने के। ये वो रात है जिसमें तमाम इंसानों के तमाम जो मखलूक हैं उनके नाम अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में रखे जाते हैं और खुदाबंदी ताला जिस तरह से उनके तुफ़ैल से लातादाद बंदगान खुदा जहन्नुम की आग से निजात पाते हैं। इसी पर आज बात करेंगे कि आज जिस तरह मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ ये इस रात को मनाया जा रहा है, महफिलें और लोग नवाफिल अदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, कब्रिस्तान का रुख करते हैं, अपने प्यारों के लिए फातिहा ख्वानी करते हैं। इस पर बात करते हैं। मजहबी स्कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती आतिफ जावेद साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना चाहूँगा सबसे पहले शब बारात के हवाले से, इसकी फजीलत के हवाले से यहाँ से आगाज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज शब बारात की रात है। शब बारात कहते हैं इस्लामी तारीख के मुताबिक शाबान की 14 और 15 तारीख के दरमियानी शब को। और इस शब के बारे में रिवायात के अंदर बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं। तकरीबन 17 सहाबाए किराम से रिवायात मरवी है जो इस रात की फजीलत पर दलील है। और इसी तरह इस रात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं और उन बकरियों पे जितने बाल हैं उसके बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं पहले आसमान पर आकर अपने बंदों से, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लह, क्या कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं, मुझसे तौबा करने वाला अपने गुनाहों पर कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं। हल मिन मुब्तलिन, क्या कोई है जो अपनी परेशानी की मुझसे दुआ मांगे और किसी परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हो कि मैं उसकी परेशानी और मुसीबत दूर कर दूं। देखें, ये तो रिवायात वो हैं कि जिससे इस रात की फजीलत के बारे में वाज़ेह दलील है। अब इस रात हमें क्या आमाल करने चाहिए, इस रात को किस तरह हमें जो है इख्तियार करना चाहिए, कौन कौन से आमाल जो है हमें अपनाने चाहिए, उसका सबसे अहसन और अफजल तरीका ये है कि हम जो है इस रात को जो है एक अच्छा लिबास पहने, सफ़ेद कलर का लिबास हो, अतर लगाकर सुन्नत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खूब दुआएं मांगे, खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिजाव जारी करे और अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करे। अब इस रात के बारे में दो तरह की जमातें हैं जिनका इख्तलाफ है। बाद हजरात कहते हैं कि इस रात को जो है इबादत करना चाहिए, इस रात को जो है कब्रिस्तान जाना चाहिए, इस रात को जो है खूब अच्छे अच्छे खाने पकाने चाहिए, मीठा पकाकर बांटना चाहिए। और बाज़ दीगर हजरात हैं जो इस बात का कतअन इनकार करते हैं और कहते हैं कि इस तरह का कोई अमल नहीं है। लेकिन मैं इन दोनों जो हमारे मशाइख हैं, उलमाए किराम हैं, इनके दरमियान में एक तदबीक की सूरत बताता हूँ। और वो इस तरह है कि देखें, बहरहाल इस रात की फजीलत तो है, इसका कतअन कोई इनकार नहीं कर सकता किसी भी एतबार से। लेकिन इस रात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और इस रात इबादत करने के बिल्कुल अपोजिट और अगेंस्ट है कि हम ऐसे आमाल करें या ऐसी एक्टिविटी इख्तियार करें जिससे हम थक जाएं और थक के चूर हो जाएं और जो इस रात का असल हक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तन्हाई में इबादत करना, वो पूरा ना हो सके। मिसाल के तौर पे हम अपनी ख़वातीन को जो है इस रात किचन में मसरूफ़ कर दें और हम खुद जो है अपनी फैमिली के साथ शाम से कब्रिस्तान के लिए निकल जाएं,
پھر ٹریفک جیم، ٹریفک کے اندر ہمارے 1-2 گھنٹے ضائع ہوں، پھر وہاں قبرستان میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا جنب غفیر ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جناب آپ کو جانے کا، انٹری کا موقع ہی نہیں مل رہا، اور خوب وہاں پہنچ کے بہرحال خوب محنت کرنے کے بعد انسان گھر پہنچتے پہنچتے اس کی اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہمت ہی نہیں رہتی کہ اللہ رب العزت کے لیے تہجد پڑھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ان اعمال کو کرنے کے بعد ہمارا اصل جو اس رات کا مقصد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو میری بارگاہ میں حاضر ہو، تنہائی میں مجھ سے دعائیں مانگے، میری عبادت کرے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ تو جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو لازمی سی بات ہے ہم تھک کر چور ہو جائیں گے اور ہم عبادت نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اس رات کے بعد جو 15ویں شب آتی ہے، 15ویں تاریخ آتی ہے، اس کے بارے میں روزے کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ رکھنا چاہیے۔ جو حضرات کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے اور جو حضرات کہتے ہیں رکھنا چاہیے، وہ روایات پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، جو کہ اسلامی تاریخ کے مطابق 13، 14 اور 15 تاریخ بنتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے لیے شعبان کا مہینہ اعمال کے اعتبار سے ہمارے لیے قابل مشق ہے اور پریکٹس کا مہینہ ہے۔ تو خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ لازمی سی بات ہے جب شب برات کا دن آیا ہوگا تو چونکہ ہر مہینے کا معمول تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شب بھی روزہ رکھا ہوگا 15 شعبان کو۔ تو اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے اور وہ ایام 20 کی بھی نیت رکھتا ہو تو میرے خیال سے کوئی حج لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جی تو یہ بات ہے اس رات کی، اس اعتبار سے بڑی فضیلت ہے اور خوب اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے۔ ہم مومنین اور مسلمان کو چاہیے کہ ہم خوب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور اس رات کو ایک اور بات نوٹ کی جاتی ہے کہ کہیں بھی مسجد کے اندر سارے ہمارے مسلمان بھائی جمع ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے، تو سارا کا سارا اسی دن پروگرام میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک عام سی بات ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، جب بھی کوئی خوشی کا دن آتا ہے یا اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لیے اس دن سے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر عید کا دن آتا ہے تو عید کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، اچھا لباس سلوایا جاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں تیار کی جاتی ہے۔ لیکن ہے افسوس کہ اس رات جو ہے ہمارے خطبہ حضرات اور مقررین حضرات جو ہے اس رات ہم لوگوں کو، ساتھیوں کو اور امت قوم کو جمع کرتے ہیں اور اس رات کی فضیلت سناتے ہیں۔ حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ جب یہ شب برات کی رات آنے لگے تو اس سے کئی ہفتے پہلے جمعے کے بیان میں اور اس سے پہلے خوب بیان کر کے اس رات کی اہمیت بتلائیں، تاکہ جب یہ رات آئے تو تمام امت مسلمہ جو ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے اس بات پر یکساں متفق ہو کہ ہمیں اپنے گھر میں خوب تیاری کر کے یا اللہ کے گھر میں جا کے مسجد میں بیٹھ کر اس رات خوب نوافل پڑھنی ہے، خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہی چاہ رہا تھا، بڑا خوب آپ نے جو ہے وہ جملوں کی ادائیگی کی کہ جو لوگ اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان تک آپ کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو محبت کرتا ہے، تو جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو آج کی رات کی اس فضیلت اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ فرمائیں۔ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر 2 راتوں کی فضیلت بیان کی ہے، ایک شب برات کی اور ایک لیلۃ القدر کی۔ ان 2 راتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ بنو قلب کی بکری کے اوپر جو بال ہیں اس بال کے برابر اللہ رب العزت امت کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن 2 طرح کے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ جو 2 طرح کے لوگ ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں جو ہے بغض رکھتا ہو، کسی مسلمان بھائی کے بارے دل میں کوئی بات رکھتا ہو، اللہ رب العزت اس کی جو ہے اس رات بخشش نہیں فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کوئی بات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی بھی ناراضگی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں تو ہم اس کو دل سے معاف کر دیں، تاکہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو ہم خوب سرخرو ہو کے وہاں سے اٹھیں۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے طرح کا وہ شخص ہے کہ جس کی ان 2 راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون سا شخص ہے؟ وہ شخص ہے جو جبہ پہنا ہوا ہو یا شلوار پہنا ہو یا پتلون پہنا ہو یا ETC جس طرح کا بھی اس کا لباس ہے، لیکن اس کے پائچے جو ہیں اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوں. جس شخص کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہوں اور اس کی عادت بنی ہو تو اس رات اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے لوگوں کو منشن کیا اور فرمایا کہ یہ علامت ہیں، یہ عادت اختیار کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی. تو آج کل ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اس کے بارے میں قنا رکھتے ہیں. اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ تکلیف پہنچاتے ہیں فزیکلی، معذرت کرتے ہیں اس رات کو ڈیجیٹلی. اسٹیٹس لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا اور ہمیں جس سے معافی مانگنی تھی ہم نے معافی مانگ لی. حالانکہ اسلامی مزاج جو ہے اس طرح کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ سے جس شخص کو بھی تکلیف پہنچی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سے براہ راست اس سے معافی مانگے. لفظ معافی مانگ کر اس بھائی سے خوب ریکویسٹ کر کے جب وہ آپ کو معاف کر دے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے اس بھائی نے معاف کر دیا. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کو بھی مشق فزیکلی طور پہ تکلیف پہنچا کے ڈیجیٹلی معذرت کر کے اسٹیٹس لگا کے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معافی ہو گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ناظرین، آخری کلمات یہاں پر جو میں ادا کرنا چاہوں گا اس بڑی رات کے حوالے سے، شب برات، یہ جو رات ہے 15 شعبان، دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کچھ دوست احباب بھی ایسے ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں، جو زندگی سے ہار چکے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ پاک، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کی ذات ہے. اب آپ نے آج رات کرنا کیا ہے؟ جیسے بچہ گڑ گڑا کر، رو کر، بلک کر، لپٹ کر کہتا ہے تو ماں اس کی فریاد پوری کر دیتی ہے. آج آپ نے بھی رو کر، لپٹ کر، بلک کر، گڑ گڑا کر جو خواہشات ہیں، نیک اور جائز خواہشات، ان کو مانگیں تو اللہ پاک ضرور اس کو قبول کرے گا. اور بڑی خوبصورت بات کی کہ فزیکلی نقصان پہنچاتے ہیں، درد دیتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، اور ڈیجیٹلی آپ معافی مانگ لیتے ہیں. تو آج ہو سکے تو روٹھوں کو منا لیجئے اور بچھڑوں کو ملا دیجئے. بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے کہنا کافی ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر رہتا ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.